Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the third last episode of the novel Dil Yun Mile Hamare by Zenia Sharjeel. So let's start it. रोहान की शर्ट प्रेस नहीं की तुमने? नाश्ते की टेबल पर मंसूर, रोहान, ऐना मौजूद थे। तब फातिमा रोहान को दूसरी शर्ट में देखकर ऐना से पूछने लगी। रोहान ने चौंक कर अपनी माँ का लबो लहजा देखा। प्रेस कर रही थी मगर गलती से वो जल गई मुझसे। ऐना अपनी नज़रें झुकाकर आहिस्तगी से फातिमा को बताने लगी। तुम्हें कुछ आता जाता भी है या फिर अपने घर में भी ऐसे ही काम करती थी? और ये नाश्ता क्यों नहीं बनाने आई तुम? फातिमा करख्त लहजे में ऐना को देखती हुई बोली। ये बात किस लहजे में कर रही हैं आप इससे? रोहान हैरत से फातिमा को देखता हुआ पूछने लगा, जबकि मंसूर को भी फातिमा का ये अंदाज पसंद नहीं आया। ऐना खामोश बैठी रही। क्या गलत कह रही हूँ मैं? अपने घर में काम कर सकती है, ससुराल में नहीं कर सकती? कल तो इसका भाई बड़ा लड़कियों की तरबियत पर बातें सुना कर गया था। अपनी बहन को तो कुछ सिखाया नहीं उसने। फातिमा रोहान को बोलती हुई ऐना को घूरने लगी। मम्मा, ऐना मेरी बीवी है, आप उसे इस तरह ट्रीट करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। रोहान ने फातिमा को नाराज़गी से बोलते हुए भी अपना लहजा नरम रखा था। और ये तुम्हारी बीवी, इसने सरेआम सबके सामने अपने कमरे की बातें खोली, तब बुरा नहीं लगा तुम्हें? फातिमा अपने बेटे को देखकर जताती हुई बोली, जिससे ऐना का सर थोड़ा और ज़्यादा झुक गया। फातिमा, बिल्कुल खामोश हो जाओ अब। जो बात गुजर चुकी है उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रा अपने रवैये पर गौर करो। आइंदा मैं ना देखूं, ना सुनूं कि तुमने ऐना के साथ इस तरह का रवैया अपनाया हुआ है। मंसूर, जो कि खामोश बैठा हुआ था, फातिमा को टोकता हुआ बोला, और आपको मालूम है इसके भाई ने हमारी बेटी के साथ कैसा रवैया रखा है? फातिमा अब शौहर को देखती हुई बोली। फातिमा, मैं तुमसे कह रहा हूँ खामोश हो जाओ, तो इसका मतलब है कि अब तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ। उन दोनों की जो भी बात है वो मैं जहांगीर आगोल से खुद अपने सामने बिठाकर उनसे पूछ लूँगा। इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। मंसूर सख्त लहजे में बीवी को बोलता हुआ नाश्ते की टेबल से उठ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद रोहान भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि फातिमा खा जाने वाली नज़रों से ऐना को घूरती हुई अपने कमरे में चली गई। खाना बना लिया था तुमने? जहांगीर को घर आते आते 8 बज चुके थे। वो घर आया तो आगोल को एलईडी के आगे बैठा देखा। आगोल ने उसके आने का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी सारी तवज्जो स्क्रीन की तरफ थी। जहांगीर खुद ही उससे पूछने लगा, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था मैंने, किचन में रखा है, जाकर खा ले। वो स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर जहांगीर से बोली, मैंने तुमसे सुबह कहा था कि खाना तुम बनाना। समझ में नहीं आई थी तुम्हें मेरी बात? उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था। उसे वैसे ही बहुत भूख लग रही थी। ऊपर से आगोल की बात सुनकर जहांगीर को गुस्सा आने लगा। आपको क्यों नहीं आती मेरी बात समझ में? कितनी बार कहा तो है कि नहीं बनाना आता मुझे खाना। वही जाहिलों की तरह लड़ना हर वक्त। अच्छी भली वो मूवी देख रही थी। उसे जहांगीर का बीच में मदाखलत करना ज़रा पसंद नहीं आया था। तभी चिढ़ती हुई बोली। जहांगीर ने आगे बढ़कर एलईडी बंद की और आगोल के सर पर खड़ा हो गया। ये जाहिल किसको बोला तुमने? जिन औरतों को बात करने की तमीज़ ना हो वो सिर्फ जूते खाने के लायक होती हैं। आइंदा अगर तुमने आगे से बकवास की ना तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि जहालत का मुजाहरा क्या होता है। फ़ौरन किचन में जाओ और खाना बनाओ, अभी और इसी वक्त। जहांगीर उस पर चीखता हुआ उसे बाजू से खींच कर उठाता हुआ बोला, बोल तो रही हूँ कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, फिर क्यों बनाऊँ खाना? रिमोट दे मुझे। आगोल ने जहांगीर के चीखने की परवाह किए बगैर उससे रिमोट लेना चाहा, जो जहांगीर ने दीवार पर दे मारा। पिज़्ज़ा नहीं पसंद है मुझे, किचन में जाओ और खाना बनाओ। जहांगीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, इस तरह खाना बनवाएंगे आप मुझसे? खाना तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, बल्कि अपने आप को आग लगा लूँगी ताकि ये खाना बनाने का चैप्टर ही क्लोज हो जाए। आगोल खुद भी गुस्से में चीखती हुई किचन के अंदर गई और कैबिनेट खोलकर माचिस बॉक्स निकाला। जहांगीर उसके पीछे तेज़ी से किचन में आया और झपट कर उसके हाथ से मैच बॉक्स लिया। छोड़े मुझे, आज मैं अपने आप को आग लगाकर ख़त्म कर लूँगी। आगोल चीखती हुई जहांगीर से मैच बॉक्स लेने के लिए झपटी। तभी जहांगीर ने उसको धक्का दिया। वो फर्श पर जा गिरी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ? ऐसे नहीं जलकर मरोगी तुम। जहांगीर ने दोबारा दूसरा कैबिनेट खोला और एक छोटे साइज़ का गैलन निकालने लगा। ये क्या है?
आगोल ने घबराते हुए फर्श से उठकर पूछा, मिट्टी का तेल? पहले ये तुम पर छिड़कूंगा और फिर अपने हाथ से खुद तुम्हें आग लगाऊंगा। जहांगीर ने गैलन का कैप हटाते हुए मिट्टी का तेल उस पर छिड़कना चाहा। आगोल कमरे की तरफ भागी। आपको कसम है अपनी दी जान की जो आप मेरे पास आए तो, वो चीखती हुई बोली और अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया। वो डर गई थी। उसे लगा जहांगीर सच में उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग ही न लगा दे गुस्से में। वो खुद कौन सा अपने आप को आग लगाने वाली थी, वो तो सिर्फ जहांगीर को डरा रही थी। ये मरने की एक्टिंग अपनी फैमिली के सामने करो जो तुम्हारे ड्रामों पर यकीन करे। आइंदा मेरे सामने मत करना वरना अपने हाथों से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। शराफत से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलो और खाना तैयार करो मेरे लिए। वॉशरूम के अंदर से उसे जहांगीर की आवाज़ सुनाई दी तो आगोल ज़ोरों शोर से रोती हुई बाहर निकली। जब एक काम मुझे आता ही नहीं है तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मुझसे खाना बनवाएंगे रोज़? बाहर निकलती हुई वो जहांगीर को देखकर बोली, तुम्हारे बारे में मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम एक ढीठ लड़की हो। प्यार की ज़बान तुम्हें रास नहीं आती। भूख और गुस्से से तुम मेरा पारा मज़ीद हाई कर रही हो आगोल। इससे पहले कि मैं तुमसे बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँ, शराफत से किचन में आ जाओ। जहांगीर उसे वार्निंग देता हुआ खुद भी किचन में आ गया। चूल्हा जलाकर नॉन स्टिक पैन चूल्हे पर रखा। चलो ऑयल डालो इसमें। बस इतना नहीं, स्विमिंग करनी है क्या इसमें? जहांगीर आगोल को रोता हुआ देखकर गुस्से में बोला और प्याज लेकर आया। काटो इसे। या मेरे मालिक, पहले छिलके उतारते हैं प्याज के। बेवकूफ़ लड़की, सिर्फ ज़बान चलाने आती है, हाथ नहीं चलाए जाते। जहांगीर उसके हाथ से प्याज छीनता हुआ काटने लगा। जाओ फ्रिज से मटर निकाल कर लाओ। उसके बाद जहांगीर ने पूरी रेसिपी बनाते हुए आगोल के रोने की परवाह किए बगैर उससे मटर पुलाव बनवाया, जिसे बनाने के बाद वो सीधी बेडरूम में चली आई। कल रात से लेकर सुबह तक जहांगीर का अपने साथ रवैया देखकर वो फातिमा को मुतमईन कर चुकी थी, मगर उसे क्या पता था कि पुलिस स्टेशन से आने के बाद वो दोबारा से जल्लाद बन जाएगा। वो समझ रही थी जहांगीर उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर अब यूं ही उससे प्यार से बातें किया करेगा। 1 घंटे से वो बेड पर लेटी हुई थी। जहांगीर ने मालूम नहीं खाना खा लिया था या नहीं, वो उसको छोड़कर आ गई थी। न जाने वो दूसरे कमरे में क्या कर रहा था। आगोल को उसके ऊपर शदीद गुस्सा था। उसने सोच लिया था अब वो उससे बात ही नहीं करेगी और ना ही उसे खुद से फ्री होने देगी। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर पहले ही उसने दी जान से बात की थी। 12 बजे के करीब जहांगीर अपने बेडरूम में आया तो उसने आगोल को सोता हुआ देखा। जब वो पुलिस स्टेशन से वापस घर आया था तो उसका मूड काफ़ी अच्छा था। उसे लग रहा था कि आगोल भी उससे खुशगवार मूड में मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो वापस आया मगर आगोल ने उसके आने का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो जहांगीर ने उसे खुद से मुखातिब किया। उसे लगा था कि आगोल ने रात का खाना बना लिया होगा। उसने सोचा वो जैसा भी खाना बनाएगी वो बगैर नुक्स निकाले खा लेगा ताकि अगले दिन भी उसे खाना बनाते हुए बुरा न लगे। मगर जहांगीर के पूछने पर आगोल ने बताया कि उसने खाना नहीं बनाया, जिस पर जहांगीर को गुस्सा आया। वो उसे खाना बनाने के लिए फोर्स ना करता अगर आगोल आगे से बदतमीज़ी से जवाब ना देती। अगर वो उससे कल रात से नरमी से बरत रहा था तो आगोल पूरा उसकी नरमी का फ़ायदा उठा रही थी। जहांगीर को उस पर मज़ीद गुस्सा तब आया जब आगोल ने ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। शॉपिंग मॉल में जब आग लगी थी वो डेड बॉडी को देखकर जिस तरह डरी थी, जहांगीर को मालूम था वो कभी खुद को आग नहीं लगा सकती। वो सिर्फ उसे धमकाने के लिए ऐसा कर रही थी। ड्रामा क्वीन। जहांगीर सोती हुई आगोल का चेहरा देखकर बुड़बुड़ाया और अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वापस आकर बेड पर लेटा तो आगोल की पुश्त उसकी तरफ थी। उसकी नज़र उसके दिल पर पड़ी। आज फिर बेसाख्ता उसका दिल चाहा कि वो इस दिल को छुए और उसने ऐसा किया भी। बेपनाह जज्बात का तूफ़ान उसके अंदर उमच आया। उसने आगोल का रुख अपनी जानिब किया। एक बार फिर वो अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के नकूश छूने लगा। उसके लम्स को खुद पर महसूस करते ही आगोल की आंख खुल चुकी थी। आगोल को उसका अपने साथ रवैया याद आने लगा। शादी की रात वो उसे उसके इश्क के ताने दे रहा था, उसकी औकात बताते हुए किस तरह उसने उसके साथ। बेशक वो इस सब के लिए माफ़ी मांग चुका था, मगर वो उसे माफ़ करने वाली हरगिज़ नहीं थी। आगोल ने जहांगीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे पूरी ताकत से उसे पीछे धकेला।
وہ جیسے مدہوشی سے ایک دم ہوش میں آیا اور اٹھ کر بیٹھا۔ کیا کر رہے تھے آپ میرے ساتھ؟ آگول خود بھی اٹھ کر بیٹھی اور شدید غصے میں جہانگیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس فضول سوال کا مطلب؟ کیا غلط کر رہا تھا میں؟ تم سے جائز رشتہ جوڑا ہے، بیوی ہو تم میری۔ جہانگیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر خود بھی سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، تو آپ کی بیوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا دل چاہا آپ مجھ پر اپنا حکم چلائیں گے، مجھ سے اپنی مرضی کے کام کروائیں گے، مجھے اپنی مرضی کا پہنائیں گے، اور جب آپ کا دل چاہا آپ میرے ساتھ کچھ بھی کریں گے۔ کوئی حیثیت ہے آپ کی نظر میں میری یا نہیں؟ آگول اسے دیکھ کر غصے میں چیخی۔ بکواس بند کرو اپنی آگول، اور اب کوئی غلط بات نہ کرنا مجھ سے۔ جہانگیر غصے میں انگلی اٹھاتا ہوا اسے وارن کرنے لگا۔ کیوں؟ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ شادی والی رات آپ مجھے میری اوقات یاد دلا چکے تھے نا، تو پھر آج دوبارہ مجھے کیوں میری یہ اوقات یاد دلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے آج کھانا نہیں بنایا آپ کے لیے، یا پھر یہ کہ اوقات یاد دلانے کی آڑ میں آپ اپنے نفس کی تسکین چاہ رہے ہیں؟ آگول کا جملہ مکمل ہوا تو جہانگیر کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، مگر ہاتھ کی مٹھی بند کر کے وہ اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا قہر آلود نظروں سے آگول کو دیکھنے لگا۔ جہانگیر کا ہاتھ فضا میں بلند دیکھ کر آگول بھی اب خاموش ہو چکی تھی۔ کل رات جو میں نے تمہارے گال پر تھپڑ مارا تھا اس کا مجھے بعد میں افسوس ہوا تھا، اور یہ تھپڑ جو آج میں تمہیں مارتے مارتے رہ گیا، مجھے اس تھپڑ کے نہ مارنے کا بھی افسوس زندگی بھر رہے گا۔ وہ آگول کو دیکھ کر غصے میں بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور سناؤ روحان، کیا حال ہے تمہارے؟ کیسی گزر رہی ہے شادی شدہ زندگی؟ کاشف زیری 4 مہینے کے بعد کل ہی پاکستان لوٹا تھا، تو صبح آفس جانے سے پہلے روحان اس سے ملنے آیا۔ الحمدللہ سر، بہت اچھی۔ اب کی بار آپ کا ٹور کافی طویل رہا، مطلب پورے 4 ماہ؟ روحان کاشف زیری کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ کاشف زیری کے برابر میں ہی روزی بھی بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ کاشف زیری کے ساتھ 4 مہینے سے دبئی میں تھی۔ پورے 4 ماہ بعد وہ روحان کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان 4 ماہ میں اس نے روحان کو بہت مس کیا۔ کاشف زیری کے بیڈ کی زینت بنی ہوئی وہ تصورات میں صرف اور صرف روحان کو ہی سوچ رہی ہوتی تھی۔ روحان کی شادی کے بارے میں سن کر اس کا دل بے پناہ بے سکون ہوا، مگر روحان کی وائف کو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، اب کی بار یہ تھوڑا طویل ہو گیا تھا۔ کچھ نئے پلانز دماغ میں ہیں جو تم سے فرصت میں شیئر کروں گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی میرے پیچھے تم نے اور جنید نے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سنبھالا۔ یہ ہمارے بیچ غدار کون پیدا ہو گیا ہے روحان، جو ہمارے باہر سے آنے اور جانے والے مال کی پولیس کو انفارمیشن دیتا ہے؟ اس کا تم نے یا جنید نے کچھ پتہ نہیں لگایا اب تک؟ کاشف زیری روحان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، کیونکہ جب وہ دبئی میں تھا اور پولیس نے اس کے بہت سے ساتھیوں کو پکڑا تب کاشف زیری کی بچت ہو گئی تھی، مگر اس نے پتہ لگا لیا کہ پولیس کو انفارمیشن پاکستان سے دی گئی تھی۔ سر، وہ جو کوئی بھی ہے، اب تک تو میرے یا جنید کی نظر میں نہیں آیا، انشاءاللہ بہت جلد پتہ لگا لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ روحان کاشف زیری کو دیکھتا ہوا بولا۔ اب بلیک کنگ واپس آ گیا ہے، وہ خود اس غدار کو ڈھونڈ لے گا اور اس کو ایسی سزا دے گا، نہ صرف اس کی روح کانپے گی بلکہ آنے والی اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ کاشف زیری بہت غور سے روحان کو دیکھتا ہوا بولا۔ اسے کہیں نہ کہیں روحان پر ہی شک تھا، کیونکہ اس کا مال اب تک ہر کہیں سے پولیس نے پکڑا تھا، مگر روحان کی شپ تک پولیس رسائی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ ان چند ماہ میں تم میرے خاص آدمی بن گئے ہو اور وفادار بھی۔ دبئی میں ہونے کی وجہ سے میں تمہاری شادی میں شرکت نہیں کر سکا، اسی لیے میں تمہاری دعوت خاص کرنا چاہتا ہوں، جس میں تمہاری فیملی کے علاوہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی شرکت کریں گے۔ کاشف زیری کی بات سن کر روحان ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی فیملی کو اس کی نظر میں نہیں لانا چاہتا تھا، اور جیڈی کو تو ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا کہ اس نے کاشف زیری سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا، تمہیں میرے گھر کی دعوت قبول نہیں؟ روحان کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کاشف زیری نے اس سے پوچھا تو روحان زبردستی مسکرایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سر، یہ تو میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ مجھے میری فیملی کو اپنے گھر انوائٹ کر رہے ہیں۔ خاموش، میں صرف جیڈی، میرا مطلب ہے جہانگیر کی وجہ سے ہوا تھا، اس سے میرے تعلقات کچھ خوشگوار نہیں ہیں۔ ایک دوسرے سے قریبی رشتہ ہونے کے باوجود ہم میں تکلف کا رشتہ قائم ہے۔ روحان کی یہ بات بالکل درست، یا ان دونوں کی شادی کو 4 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر جہانگیر اور روحان کے بیچ تکلف کی دیوار اب تک قائم تھی، جسے وہ دونوں ہی گرانے کو تیار نہیں تھے۔ یہ سب بالکل سچ تھا، مگر میری خاطر تم اپنے بہنوئی کو منا سکتے ہو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں روحان۔
اور پرسوں دعوت پر تم اسے میرے گھر لے کر آ رہے ہو۔ کاشف زیری کا انداز حاکمانہ تھا، جس کی وجہ سے روحان مزید کچھ نہیں بولا۔ کاشف زیری جہانگیر سے ملنا چاہتا تھا۔ یہ بات روحان کے لیے کتنے مسائل پیدا کر سکتی تھی، اس کا کاشف زیری کو اندازہ نہیں تھا۔ اینا کچن میں موجود تھی تب اسے روحان کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ ایک نظر ٹرالی میں سجے لوازمات پر ڈال کر وہ جلدی جلدی چائے کا پانی رکھنے لگی۔ روحان گھر کے اندر داخل ہوا تو اینا نے کچن سے جھانک کر روزانہ کی طرح چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اس کا استقبال کیا۔ روحان بھی اسے روز کی طرح بیڈ روم میں آنے کا اشارہ کر کے اپنے روم میں چلا گیا۔ ان دونوں کی شادی کو 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اینا نے ان 4 ماہ کے عرصے میں یہ تجربہ حاصل کیا تھا، چاہے لو میرج ہو یا ارینج میرج، ایڈجسٹ دونوں صورتوں میں کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ان 4 ماہ میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزارا تھا، مگر پھر بھی شروع میں وہ روحان اور فاطمہ کے رویے کو لے کر تھوڑی ڈسٹرب رہتی تھی۔ لیکن جس دن روحان نے اس پر یہ واضح کر دیا تھا کہ کچھ باتیں وہ اس سے شیئر نہیں کر سکتا، نہ اینا ان کے متعلق اس سے کوئی سوال کرے گی، تب سے اینا نے ان باتوں کو سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان 4 مہینوں میں روحان ایک لونگ اور کیئرنگ ہسبینڈ ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتا، اسے ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ اینا اس سے خوش تھی اور اپنی شادی شدہ زندگی سے مطمئن بھی۔ 2.5 ماہ پہلے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال سے واپسی آتے ہوئے اینا کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی تھی، بس سر پر چوٹ لگنے کے باعث سٹیچز لگے تھے۔ اس دن اینا نے روحان کو اپنے لیے بہت زیادہ پریشان دیکھا تھا، بلکہ اس نے ہی نہیں، منصور، فاطمہ اور ان کے ساتھ جہانگیر نے بھی۔ وہ اینا کے سر پر سٹیچز دیکھ کر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اینا کے لیے اس کا حساس ہونا فاطمہ، منصور، جہانگیر یا آگول سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اس معاملے میں اینا اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ روحان کے رویے سے الجھ جاتی تھی۔ جیسے کبھی وہ اکثر بہت پریشان دکھائی دیتا، اپنے آپ میں الجھا ہوا۔ اینا اس کی پریشانی نوٹ کرنے کے باوجود اس سے سوال نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی پرابلم کیا ہے۔ اینا کو معلوم تھا وہ اسے خاموش کروا دے گا یا آنکھیں دکھا دے گا، مگر کبھی بھی اس سے کچھ شیئر نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ رات میں ایسا بھی ہوا تھا کہ اس نے روحان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو بہت روکنے کے باوجود اینا اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ تب اس نے اینا کو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ کسی طرح یہ نشان وہ اس کی کمر سے ہٹا دے، مگر اگلے دن وہ پھر سے نارمل ہو گیا تھا، جیسے رات میں اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس نے روحان کو لیٹر پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے دیکھا، جسے وہ بہت سوچ کر کچھ لکھ رہا تھا۔ رات کو روحان کے سونے کے بعد اینا نے وہ لیٹر پیڈ کھولا تو وہاں ایک پہیلی درج تھی یا پھر چیلنج۔ نہ جانے روحان اتنی دیر تک یہ پہیلی کو خود تیار کر رہا تھا یا پھر سالو کر رہا تھا، مگر وہاں جو بھی کچھ لکھا تھا سب اینا کے سر پر سے گزر گیا تھا۔ یہ سب اینا کے لیے روحان کی شخصیت کا ایک پر اسرار پہلو تھا، جسے اینا کو اس سے پوچھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں تک فاطمہ کے رویے کا سوال تھا تو وہ اس دن صبح ناشتے والے واقعے کے بعد منصور کے ٹوکنے پر اینا سے نہیں الجھتی تھی، نہ ہی اینا سے زیادہ مخاطب ہوتی تھی، بس اسے وقفے سے یہ بتانا نہیں بھولتی تھی کہ اپر کلاس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اینا آگے سے فاطمہ کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی تھی، کیونکہ جو اس کی کلاس تھی اور جس طرح دی جان نے اس کی پرورش کی تھی، اس میں دی جان نے اینا کو بڑوں سے بد کلامی کرنا نہیں سکھایا تھا۔ ہاں، اینا کی اپنے سسر سے بہت اچھی بنتی تھی۔ وہ کافی سلجھے ہوئے اور اچھے اخلاق والے انسان تھے، البتہ ان 4 ماہ میں وہ جہانگیر کے پاس صرف 4 بار ہی جا سکی تھی، کیونکہ جہانگیر کافی بیزی رہنے لگا تھا۔ وہ چھٹی والے دن مشکل سے ہی گھر پر ٹکتا تھا، اور رہا آگول کا سوال تو اس نے بھی دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ وہ مشکل سے ان 4 ماہ میں 2 بار ہی اپنے میکے آئی تھی، وہ بھی اپنے ڈیڈی کے بلانے پر، ورنہ زیادہ تر روحان اور فاطمہ میں سے ہی کوئی نہ کوئی اس سے مل کر آ جاتا تھا۔ دی جان سے اس کی ہر ایک دن چھوڑ کر بات ہوتی۔ وہ دی جان سے واپس آنے کا جب بھی پوچھتی تو وہ اگلے ماہ کا کہہ کر ٹال دیتی۔ اینا کو حیرت بس یہ جان کر ہوئی تھی کہ رحجاب اور آگول کی پچھلے 2 ماہ سے موبائل پر بات چیت ہے۔ آ گئے آپ آفس سے؟ اینا بیڈ روم میں آتی ہوئی روحان سے پوچھنے لگی۔ یہ بتاؤ، میرے آفس سے آنے کے ٹائم پر تم کچن میں کیا کر رہی ہوتی ہو؟ روحان کوٹ اتارنے کے بعد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ریلیکس انداز میں بیڈ پر لیٹا ہوا اینا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ 3 دن پہلے کوئی اپنے ڈیڈی سے کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پینے سے اپنے دن بھر کی تکن اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔
اینا مسکرا کر کہتی ہوئی بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ تو تم میری اور ڈیڈی کی باتیں چھپ کر سنتی ہو؟ روحان اپنی مسکراہٹ چھپا کر گھورتا ہوا اینا سے پوچھنے لگا۔ بیوی ایسی ہی ہوتی ہیں، اینا اتراتی ہوئی روحان کو دیکھ کر بولی۔ اور معلوم ہے شوہر کیسے ہوتے ہیں؟ روحان اینا کو کھینچ کر اپنے حصار میں لیتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں، چھوڑیں اور باہر چلیں۔ اینا اس کا حصار توڑ کر نکلتی ہوئی بولی۔ 4 مہینے سے بتا رہا ہوں مگر پھر بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ لگتا ہے اس بار محنت کچھ زیادہ ہی کرنی پڑے گی۔ روحان بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا۔ کل ہی اینا کو اپنی طبیعت میں گڑبڑ محسوس ہوئی تھی مگر رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں آیا۔ اینا اس کی آخری بات پر گھور کر کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ روحان خود بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے نکل آیا۔ آج اس کی طبیعت ناساز تھی۔ بخار ہونے کے باوجود وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ جب یونی سے گھر واپس آئی تو رانی سے گھر کی صفائی کروا کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کروٹیں بدلنے کے بعد جب اسے نیند نہیں آئی اور طبیعت کا بوجھل پن بڑھنے لگا تو کچن میں آ کر رات کے لیے کھانا بنانے لگی۔ ان 4 مہینوں میں اس کی زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ آئے تھے۔ اب کافی کچھ بدل چکا تھا، اس کا انداز، مزاج، دماغ اور دل بھی۔ جس رات اس نے جہانگیر کو باتیں سنائیں اس وقت فوری طور پر جہانگیر کا ری ایکشن سامنے نہیں آیا، مگر اس دن کے بعد یہ ہوا کہ جہانگیر اب بیڈ روم میں کسی ضروری کام سے آتا۔ کوئی چیز بیڈ روم سے لینی ہو یا پھر اپنے کپڑے وارڈروب سے لینے ہوں۔ اس دن کے بعد سے جہانگیر دوسرے بیڈ روم میں سونے لگا تھا۔ آگول اور اس کی آپس میں ویسے بھی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی مگر اس دن کے بعد سے جہانگیر نے آگول سے بالکل بات کرنا ختم کر دیا تھا۔ نہ وہ اسے صبح ناشتے کے لیے بولتا نہ رات کے کھانے کے لیے بولتا۔ وہ بیڈ روم میں بھی ریلیکس ہو کر سوتی، اپنے کھانے کے لیے آرڈر کر کے باہر سے منگوا لیتی، صبح کا ناشتہ رانی سے کہہ کر اپنے لیے بنواتی۔ جہانگیر کا اسے کچھ اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ صبح ناشتہ کہاں کرتا ہے یا رات میں کھانا کہاں کھاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور ایسے ہی خوش تھی، مگر ایسا صرف 15 سے 20 دن تک ہی رہا۔ آگول خود ہی اپنی روٹین سے گھبرا گئی۔ سارا دن گھر میں تنہا رہنا، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ اول تو جہانگیر گھر میں رات گئے تک آتا اور اگر وہ گھر میں موجود بھی ہو تو وہ دوسرے کمرے میں رہتا۔ آہستہ آہستہ اسے جہانگیر کا رویہ محسوس ہونے لگا تو پھر وہ جان بوجھ کر اسے خود سے مخاطب کرتی، مگر وہ اس کی ضروری بات پر مختصر جواب دیتا اور فالتو کی بات پر آگول کو اتنے برے طریقے سے گھورتا کہ آگول خاموش ہو جاتی۔ شروع میں اس نے جہانگیر کو تپانے اور غصہ دلانے کے لیے جان بوجھ کر وہی ڈریسنگ کرنا شروع کر دی جیسے وہ پہلے کرتی تھی، مگر جہانگیر نے اس پر آگول کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر یوں ہوا کہ آگول کے اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو گئے۔ اس نے جان بوجھ کے جہانگیر کے والیٹ سے اچھی خاصی رقم نکالی۔ آگول کو پوری امید تھی کہ جہانگیر رقم سے متعلق اس سے پوچھے گا، مگر جہانگیر نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو الٹا وہ خود ہی تپ گئی۔ اسے جہانگیر کے ایٹیٹیوڈ دکھانے پر غصہ آنے لگا۔ پھر ایک دن اس نے جہانگیر کے کمرے میں جا کر یہ شوشہ چھوڑا کہ اسے یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنی ہے۔ جہانگیر نے اسے بنا کچھ کہے ایڈمیشن فارم اور کورس کی کتابیں دوسرے ہی دن لا کر دے دی، جس پر اسے بعد میں فاطمہ سے معلوم ہوا کہ روحان نے جہانگیر کے اس قدم کی مخالفت بھی کی۔ آگول کو پھر خود اپنے اوپر حیرت ہونے لگی، آخر وہ کیوں چاہتی تھی کہ جہانگیر اس سے لڑے، اس پر غصہ کرے۔ مجھے بوریت اور اکیلے پن کا احساس پڑنے لگا تو اس نے ایک دن کھانا بنایا جو کہ بالکل کھانے کے قابل نہیں تھا، مگر یہ کھانا اس نے بہت محنت سے بنایا تھا۔ اس نے خود وہ کھانا تو چند نوالے ہی کھایا مگر جہانگیر کے آنے کے ٹائم پر ڈائننگ ٹیبل پر سجا کر رکھ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جہانگیر کیا کرتا ہے۔ بعد میں خالی برتن دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ آگول کو ہرگز توقع نہیں تھی کہ جہانگیر وہ کھانا کھا لے گا۔ دوسرے دن پھر اس نے جہانگیر کے لیے کھانا بنایا، لیکن پھر اسے خود اپنے ہاتھ کا کھاتے ہوئے مایوسی ہوئی۔ اس سے نمک بہت تیز ہو گیا تھا، بالکل زہر کی طرح۔ آگول نے وہ کھانا بھی پہلے دن کی طرح ٹیبل پر سجا کر رکھ دیا۔ آگول کے ہاتھ کا بنا ہوا وہ کھانا بھی کھا لیا گیا تھا۔ تب آگول تھوڑی کنفیوز ہوئی۔ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا وہ خود نہیں کھا سکتی تھی، پھر جہانگیر کیسے کھا لیتا تھا؟ تیسرے دن اس نے جان بوجھ کر کھانے میں نمک اور مرچ تیز کر دی، کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا اور چپکے سے وہ جہانگیر کو دیکھنے لگی۔ اس دن اسے جہانگیر کو کھانا کھاتے دیکھ کر بہت ہنسی آئی تھی۔ وہ ہر 2 نوالوں کے بعد آدھا گلاس پانی بھی پیتا۔ مرچوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا، مگر پھر بھی وہ بڑے بڑے نوالے بنا کر کھانا کھا رہا تھا جیسے یہ ٹاسک اسے پورا کرنا ہو۔ اس طرح کا عمل کرتا ہوا وہ آگول کو پیارا لگا۔ پیارا؟
آگول کو اپنی ہی سوچ پر ملامت ہوئی۔ وہ پیارا کہاں تھا؟ آگول دوبارہ اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ فاطمہ شاید ٹھیک ہی کہتی تھی، اس کا رنگ سانولا نہیں گندمی تھا۔ آگول پوری رات اس بات کو سوچ کر کنفیوز رہی، آیا اس کا رنگ گندمی ہے یا سانولا؟ اور فجر کی اذان کی آواز پر اسے حیرت ہوئی، وہ آخر جہانگیر کو سوچ ہی کیوں رہی تھی؟ اس دن کے بعد پھر یہ ہوا، آگول توجہ سے کھانا بنانے لگی، ہر چیز کا دھیان رکھتے ہوئے۔ آہستہ آہستہ اس نے رانی سے پراٹھا بنانا بھی سیکھ لیا، تو وہ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھنے کے بعد جہانگیر کا ناشتہ بھی صبح ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتی، جو جہانگیر کوئی بھی رد عمل کا اظہار کیے بنا آرام سے کھا لیتا۔ جب آگول کے پاس موجود رقم دوبارہ ختم ہوئی تو اس نے دوبارہ جہانگیر کے والیٹ سے پیسے نکالنے چاہے، تب اسے جہانگیر کا جملہ یاد آیا کہ اس کے پاس اس کے ڈیڈی اور بھائی جتنا پیسہ نہیں ہے۔ مڈل کلاس آدمی۔ آگول نے بڑبڑاتے ہوئے جتنی رقم اس کے والیٹ سے پچھلے مہینے نکالی تھی، اس بار اس کی آدھی نکالی۔ ایسا تو ہرگز نہیں تھا کہ وہ جہانگیر کے والیٹ سے پیسے نکالتی ہو اور جہانگیر کو اس بات کا علم نہ ہو، بس وہ اسے کچھ کہتا نہیں تھا۔ آگول کو یہ سوچ سوچ کر بھی الجھن ہونے لگتی کہ وہ اسے کچھ کہتا کیوں نہیں۔ پھر ایک دن اس نے جہانگیر کو دی جان سے موبائل پر باتیں کرتے سنا، وہ انہیں بہت مس کر رہا تھا، وہ ان سے واپس آنے کا پوچھ رہا تھا۔ اس دن آگول کو دی جان کے ساتھ اپنے رویے پر افسوس ہوا، تب اس نے فون کی ڈائری میں سے رہچاپ کا موبائل نمبر نوٹ کیا اور اسے کال کی۔ اس نے اپنے رویے کی معافی تو نہیں مانگی، البتہ رہچاپ سے اچھے طریقے سے بات کی اور دی جان کو بھی واپس آنے کے لیے کہا، مگر ان کا کہنا تھا کہ ابھی فرزانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اگلے ماہ آئیں گی۔ پھر اس طرح اس کی رہچاپ سے اچھی دوستی ہو گئی، اکثر وہ اسے یا پھر رہچاپ اسے فون کر لیتی۔ وہ منصور کے بلانے پر اپنے میکے گئی تھی، فاطمہ کے بہت اصرار پر بھی وہ اسے روک نہیں پائی۔ اسے جہانگیر کے ناشتے اور کھانے کی فکر رہتی، اگر وہ رک جاتی تو جہانگیر کو پرابلم ہوتی۔ اب اس کی روٹین بن گئی تھی، صبح بیدار ہونے کے بعد وہ جہانگیر کے لیے ناشتہ بناتی، اس کے بعد اپنی یونیورسٹی جانے کی تیاری کرتی، یونیورسٹی سے واپس آ کر رانی سے پورے گھر کی صفائی کرواتی، تھوڑی دیر نیند لینے کے بعد شام میں وہ رات کا کھانا بناتی، جہانگیر کا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کے بعد خود اپنا کھانا بیڈ روم میں کھاتی، اور اس کے بعد وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جاتی۔ جم وہ ڈیلی بیسس پر نہیں جاتی تھی، ہفتے میں 3 دن جاتی تھی، گھر میں ہی یوگا کر لیتی تھی۔ فاطمہ اس کے پاس ہر ہفتے چکر لگاتی، جبکہ روحان بھی اس سے 3 سے 4 بار جہانگیر کی غیر موجودگی میں آیا تھا اور مل گیا تھا۔ 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اس کی شادی کو ہوئے، اب اسے جہانگیر کا رویہ شدت سے محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا وہ جہانگیر کا گریبان پکڑ کے خوب چیخے چلائے دھاڑے، بہت زیادہ روئے۔ وہ اپنی ان سوچوں پر خود بھی پریشان ہو جاتی، آخر اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ وہ بھلا پہلے کہاں پسند کرتی تھی، سانولے یا گندمی رنگ کو؟ پھر اسے اب یہ رنگ کیوں اچھا لگنے لگا تھا؟ نہیں، اسے یہ رنگ اب بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے رانی بھی اچھی لگتی، جو کہ صرف نام کی رانی تھی۔ اسے جہانگیر اچھا لگنے لگا تھا، یعنی کہ اپنا شوہر۔ اس کا کلر وائٹ نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے اٹریکٹ کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جہانگیر اور اس کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، دوسرے ہسبینڈ وائف کی طرح اس کا اور جہانگیر کا ساتھ بھی ایک نارمل اور ہیلدی ریلیشن شپ ہو۔ اس کا شدت سے دل چاہتا تھا وہ جہانگیر کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور محبت دیکھے، جیسے وہ روحان کی آنکھوں میں اینا کے لیے دیکھتی تھی، ویسی ہی محبت وہ جہانگیر کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ آگول کے دل میں شدت سے یہ طلب جاگنے لگی تھی کہ اس کا شوہر بھی اس کو سراہے، اس کی تعریف کرے، اسے پیار کرے۔ ہاں، وہ یہی چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر کی مکمل توجہ چاہتی تھی، وہ اس کی منتظر تھی۔ پر ایک وہ تھا جو اس سے بری طرح ناراض ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کتنا تو بدل لیا تھا اس نے اپنے آپ کو۔ وہ کھانا بنانے لگی تھی، پوائنٹ سے یونیورسٹی جاتی، باہر نکلتے وقت باقاعدہ دوپٹے کا خیال رکھتی، جو وہ اپنی پاکٹ منی ہر ماہ جہانگیر کے والیٹ سے نکالتی، کوشش کرتی کہ پورا مہینہ اس میں چلا لے، مگر ایسا مشکل سے ہی ہو پاتا، مگر وہ کوشش تو کرتی تھی نا ایسا کرنے کی۔ یہی نہیں، اس کے مزاج میں بھی کافی تبدیلی آئی تھی، اب وہ ضد نہیں کرتی تھی، بے جا بولنے سے بھی اس نے اپنی زبان کو بریک لگا لیا تھا۔ بس ایک غصہ تھا جو اسے کبھی کبھی شدید آتا، مگر وہ اس پر بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن آج طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں، کس بات کو لے کر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی فاطمہ کی کال آئی تھی، جس پر فاطمہ کو اس کی آواز سے طبیعت خرابی کا علم ہوا۔ فاطمہ کے منع کرنے کے باوجود وہ رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔
کہاں شادی سے پہلے اس کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ پورا گھر اپنے سر پر اٹھا لیتی، اور اب جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو اتنا بدل لیا تھا، شاید اس کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ آج اس کی اتنی طبیعت خراب ہے۔ وہ چولہے پر موجود پیاز براؤن کر رہی تھی اور ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے ہوئے آلو چھیلنے میں مصروف تھی، تب اسے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ جہانگیر کی عادت تھی وہ بیل نہیں بجاتا تھا، اپنے پاس موجود گھر کی چابی سے لاک کھول کر اندر آتا تھا، مگر یہ اس کے آنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی، وہ رات کو گھر آتا تھا، تو اس وقت کون آیا ہوگا؟ آگول سوچ ہی رہی تھی جب جہانگیر کچن میں آیا۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے کھانا بنانے کی؟ طبیعت خرابی کا رونا بھی رونا ہے اور کھانا بنا کر ڈھنڈورا بھی پیٹنا ہے، جہانگیر نے غصے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ یعنی فاطمہ آگول کے بعد جہانگیر کو کال کر کے آگول کی طبیعت خرابی کا بتا چکی تھی، اور یہ بھی کہ وہ طبیعت خرابی میں ہی کھانا بنا رہی ہے۔ جبھی وہ پولیس اسٹیشن سے سیدھا گھر آیا تھا اور اس پر غصہ کرنے لگا۔ جاؤ جا کر کمرے میں آرام کرو، ایسا گرا پڑا نہیں ہوں میں جو ایک دن باہر سے کھانا نہیں لا سکتا۔ وہ آگول کے گھورنے کا نوٹس لیے بغیر غصے میں اس پر چیختا ہوا بولا۔ کتنا ضروری کام تھا جسے چھوڑ کر وہ فاطمہ کے کال کرنے پر گھر آیا تھا۔ آگول اس کو سرخ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگی۔ ایک تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے آگول کو خود بھی غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی، الٹا جہانگیر اسی کو غصے میں ڈانٹ رہا تھا۔ آگول نے دانت پیس کر ہاتھ میں موجود آلو کھینچ کر جہانگیر کو مارا جو اس کے کندھے پر جا لگا۔ آگول! جہانگیر اس کی بدتمیزی پر آنکھیں دکھاتا ہوا زور سے غصے میں دھاڑا، مگر اس کے بعد آگول نے جہانگیر کے غصے کی پرواہ کیے بغیر پلیٹ میں موجود آلو اور ٹماٹر غصے میں اس پر برسانا شروع کر دیے۔ جہانگیر شدید غصے میں اس کے پاس آیا اور آگول کے ہاتھ میں موجود ٹماٹر اسے چھین کر آگول کو دھکا دیا، ساتھ ہی پلیٹ کھینچ کر دیوار پر دے ماری۔ جنگلی، جاہل، بدتمیز، بے شرم لڑکی! جہانگیر پہلے ہی غصے میں گھر آیا تھا، پھر ثابت آلو اور ٹماٹر کھانے کے بعد اس کا پارا مزید ہائی ہونے لگا۔ ایسا کون بیوی کرتی تھی بھلا شوہر کو آلوؤں اور ٹماٹروں سے مارے؟ وہ غصے میں آنکھیں دکھاتا ہوا القابات سے اسے نوازنے لگا۔ ظالم، بے حس، بے درد، بے رحم آدمی! آگول بھی اس کے سامنے آ کر اسی کے انداز میں چیختی ہوئی غصے میں بولی۔ جہانگیر خاموشی سے اس کا غصے اور بخار کی وجہ سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھنے لگا۔ کمرے میں جاؤ فوراً! اب کی بار وہ کمرے کی جانب اشارہ کرتا ہوا ضبط کرتا بولا، مگر اگلے ہی پل وہ آگول کے ری ایکشن پر ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ وہ جہانگیر کا گریبان پکڑ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ نہ جانے کون سا غصہ، کون سا غبار اس کے اندر بھرا ہوا تھا جو وہ اس کا گریبان پکڑ کر چیختی ہوئی نکال رہی تھی۔ بہیو یور سیلف! جہانگیر اس کی دونوں کلائیاں پکڑتا ہوا غصے میں زور سے چیخا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا جب آگول اس سے اپنے ہاتھ چھڑا کر چیختی ہوئی زور زور سے اپنے ہاتھوں کو جہانگیر کے سینے پر مار مار کر رونے لگی۔ اب جہانگیر بالکل خاموش کھڑا ہوا اس کے ہاتھوں سے اپنے سینے پر مار کھا رہا تھا اور چپ ہو کر اسے روتا ہوا اور شور مچاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ چیخ چیخ کر اور اسے مار مار کر تھک گئی تب وہ جہانگیر کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اب وہ اس کے سینے سے لگی زاروں کی تار روئے جا رہی تھی۔ جہانگیر بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا۔ جب آگول سسکیاں بھرنے لگی تب جہانگیر اسے خود سے الگ کر کے بیڈ روم کے اندر لایا۔ سینے کے پاس سے اس کی وردی آگول کے آنسوؤں سے نم ہو چکی تھی۔ وہ آگول کو بیڈ پر بٹھاتا ہوا اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر جب اس نے آگول کو تھمایا تو آگول غصے میں جہانگیر کا چہرہ دیکھنے لگی اور اس کے ہاتھ سے ٹشو چھین کر نیچے پھینک دیا۔ جہانگیر خاموشی سے اس کا رویہ نوٹ کرنے لگا۔ دوبارہ ٹشو لا کر وہ خود اس کا بھیگا ہوا چہرہ صاف کرنے لگا۔ پھر جہانگیر نے اسے پانی سے بھرا گلاس تھمانا چاہا جسے آگول نے بنا جہانگیر کو دیکھے ہاتھ مار کر پانی کا گلاس فرش پر گرا دیا۔ جہانگیر بنا غصہ کیے خاموشی سے دوبارہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ نظریں نیچے کیے ماربل کے فرش کو گھور رہی تھی۔ وہ دوبارہ کچن میں گیا اور دوسرے گلاس میں پانی بھر کر لایا۔ اب کی بار اسے گلاس تھمانے کی بجائے اپنے ہاتھ سے پانی پلانے لگا۔ وہ خاموشی سے پینے لگی۔ آدھا پانی بچا کر جہانگیر میڈیسن باکس میں سے ٹیبلٹ نکال کر لایا اور اس کی طرف بڑھانے کی بجائے خود آگول کے منہ میں ڈال کر اسے باقی کا پانی پلانے لگا، جسے پینے کے بعد وہ جہانگیر کو دیکھنے لگی۔ جہانگیر نے اسے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اڑایا۔ اب
وہ وہیں کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر یونیفارم کی شرٹ چینج کرنے لگا۔ شاید اب اس کا پولیس اسٹیشن واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ آگول بیڈ پر لیٹی ہوئی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنی یونیفارم کی شرٹ ہینگ کرنے کے بعد ٹراؤزر لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آگول نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آہٹ کی آواز پر دوبارہ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ گھر کے کیجول کپڑوں میں فرش پر بکھرا ہوا کانچ اٹھا رہا تھا۔ آگول نے جہانگیر کو ایک بار پھر دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ کل نہ جانے اس کی طبیعت خرابی میں کیا ہو گیا تھا اس کو، جو وہ کل جہانگیر کے سامنے اوور ری ایکٹ کر گئی تھی۔ اس کے سونے کے کافی دیر تک جہانگیر بیڈ روم میں ہی اس کے پاس موجود رہا تھا۔ وہ نیند میں بھی اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر سکتی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ماتھے کو چھو کر آگول کا بخار چیک کرتا۔ آگول بند آنکھوں کے باوجود اس کے ہاتھ کا لمس وقفے وقفے سے اپنے ماتھے پر محسوس کرتی رہی تھی۔ کتنی دیر جاگنے کے باوجود وہ اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی تھی تاکہ جہانگیر اس کے پاس کمرے میں موجود رہے، مگر وہ آگول کی پلکوں کے لرزنے سے اس کے جاگنے کا اندازہ لگا چکا تھا، اسی لیے کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ تو آگول نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا دل اداس ہوا، مگر تھوڑی دیر بعد جہانگیر ہاتھ میں ٹرے لیے دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اسے سہارا دے کر بٹھانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ آگول خاموشی سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھلانے کے بعد جہانگیر نے اسے میڈیسن دی۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تب آگول نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہانگیر اس کے پاس سے جائے، مگر جہانگیر اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت کچن میں موجود کھانا بناتی ہوئی وہ یہی سوچ رہی تھی، بھلا اسے کل رات جہانگیر کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی انا رکھتا تھا یہ شخص۔ آج صبح اس کا بخار ٹھیک ہو گیا تھا، مگر وہ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ رانی سے سارے گھر کا کام کروانے کے بعد وہ تھوڑی دیر لیٹ کر ریسٹ کرنے لگی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام ہونے کو آئی تھی تو آگول نے کھانا بنانے کا سوچا۔ ابھی کھانا بنا کر وہ فارغ ہوئی تھی کہ گھر کی ڈور بیل بجی۔ بھائی! دروازہ کھولنے پر جب اس نے روحان کو دیکھا تو مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ کافی دنوں بعد وہ روحان کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی کی شکل دیکھ کر ہی محبت جاگتی ہے تمہاری، چکر کیوں نہیں لگا اتنے دنوں سے گھر کا؟ روحان پیار سے اس کا سر تھپ تھپاتا ہوا پوچھنے لگا۔ یونیورسٹی کی وجہ سے شیڈیول تھوڑا بزی ہو گیا ہے، آپ نے بھی تو اتنے دنوں بعد شکل دکھائی ہے۔ وہ روحان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آتی ہوئی اس سے شکوہ کرنے لگی۔ میں یہاں تم سے ملنے کے لیے 4 سے 5 دفعہ آ چکا ہوں۔ بھائی شادی کے بعد اتنے ہی بہنوں کے گھر آتے ہیں۔ ہاں تمہیں آنا چاہیے، ڈیڈی مما تمہارا ویٹ کرتے ہیں۔ کہیں ڈیڈی نے تو نہیں روکا ہوا تمہیں؟ روحان صوفے پر بیٹھتا ہوا آگول سے پوچھنے لگا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا ان 4 مہینوں میں آگول کی شخصیت میں کافی چینج آیا تھا۔ اس کی نیچر کے حساب سے، ڈریسنگ کے لحاظ سے، بقول فاطمہ کے اب وہ کوکنگ خود کرتی ہے، مگر یہ سب چیزیں روحان کو پازیٹیو لگی تھی۔ وہ مجھے کسی بھی بات سے نہیں روکتے ٹوکتے، یہ بتائیں کھانا چلے گا؟ ڈائریکٹ آفس سے آ رہے ہیں نا؟ آگول روحان کے پاس سے اٹھنے لگی تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ آفس سے سیدھا آ رہا ہوں، مگر کھانا گھر جا کر کھاؤں گا۔ میرے چکر میں اینا خود بھی کھانا نہیں کھاتی۔ یہاں میں تم سے ملنے آیا ہوں، یہ بتاؤ وہ جن ابھی تک پولیس اسٹیشن سے نہیں آیا؟ آگول روحان کو دیکھنے لگی جب وہ جہانگیر کا پوچھ رہا تھا۔ ابھی آیا ہوں، تم سناؤ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ آگول کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی جہانگیر ڈرائنگ روم کے اندر آتا ہوا بولا۔ وہ ابھی پولیس اسٹیشن سے لوٹا تھا اور اس وقت یونیفارم میں ہی موجود تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے آگول سے ملے ہوئے، اس سے ملنے آیا تھا۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ روحان جہانگیر کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس سے ہاتھ ملا کر اس کی خیریت دریافت کرنے لگا اور اپنے آنے کی وجہ بھی بتائی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اینا کیسی ہے؟ اس نے تو بالکل ہی آنا چھوڑ دیا، کہیں تم نے تو اس پر پابندی نہیں لگائی؟ جہانگیر صوفے پر بیٹھتا ہوا روحان سے پوچھنے لگا، جس پر روحان مسکرایا، جبکہ آگول خاموشی سے روحان کے برابر میں بیٹھی جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہاری بہن پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اب وہ خود سے میری پابند ہو گئی ہے۔ لڑکیاں شاید ایسی ہی ہوتی ہیں، اب آگول کو ہی دیکھ لو۔ میں بھی اس سے یہی شکوہ کر رہا تھا کہ اس نے اپنے گھر بالکل ہی آنا چھوڑ دیا۔ روحان جہانگیر کو جتاتا ہوا بولا، میں نے تمہاری بہن کو اپنا پابند بالکل نہیں بنایا، یہ تمہارے سامنے بیٹھی ہے، تم اس سے پوچھ سکتے ہو، بلکہ تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، میں چلتا ہوں۔ جہانگیر روحان کو دیکھتا ہوا بولا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 منٹ جیری، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ روحان جہانگیر کو اٹھتا ہوا دیکھ کر ایک دم بولا،
مگر تم ابھی کہہ رہے تھے کہ تم آگول سے ملنے آئے ہو۔ جہانگیر سیریس ہو کر اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ آگول خاموشی سے صرف اور صرف جہانگیر کے انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے بھائی سے ویسے ہی بات کرتا تھا جیسے اس سے وہ صرف اپنی بہن اور دی جان سے ہی خوش ہو کر بات کرتا تھا شاید۔ میں پچھلے 4 سے 5 دفعہ جب آگول سے یہاں ملنے آیا تھا تو اس ٹائم آتا تھا جب تم پولیس اسٹیشن میں ہوتے تھے، اور آج میں تمہارے گھر آنے کے ٹائم پر آیا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ مجھے تم سے بھی مل کر ضروری بات کرنی تھی۔ روحان جہانگیر کو اچھی طرح وضاحت دیتا ہوا بولا۔ کہو کیا بات کرنی ہے؟ جہانگیر دوبارہ صوفے پر بیٹھتا ہوا روحان سے پوچھنے لگا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان سے اچھی سلام دعا ہے میری۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ ملک سے باہر تھے، اسی لیے ہماری شادی میں شریک نہیں ہو سکے۔ 2 دن پہلے ہی پاکستان لوٹ کر آئے ہیں، تو انہوں نے ہماری پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے، خاص طور پر تمہیں اور آگول کو بھی دعوت دی ہے۔ کاشف زیری نام ہے ان کا۔ روحان نے بغیر تمہید باندھے ہوئے کاشف زیری کا پیغام جہانگیر کو دیا۔ ہوٹل الکنگ کا مالک کاشف زیری؟ جہانگیر آنکھیں سکیڑ کر یاد کرتا ہوا روحان سے تصدیق کرنے لگا۔ ہاں وہی، وہ چاہتے ہیں کہ تم۔ روحان بولنے لگا، تب جہانگیر اس کی بات کاٹ کر بولا۔ میں نہیں ملنا چاہتا، میری طرف سے معذرت کر لینا۔ جہانگیر بولتا ہوا صوفے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ بھائی ان سے بولیے گا ہم آئیں گے۔ آگول جو کہ سارے عرصے خاموش بیٹھی تھی ایک دم بول اٹھی۔ آگول؟ آگول کے بولنے پر جہانگیر مڑ کر آگول کو آنکھیں دکھاتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے آگول کا بیچ میں مداخلت کرنا ذرا پسند نہیں آیا ہو۔ اپنا ایٹیٹیوڈ اپنے تک ہی محدود رکھا کریں، اور پھر ان لوگوں کو دکھایا کریں جن سے آپ خوش ہو کر ملتے ہیں یا جن کے ناز اٹھاتے ہیں۔ آگول کھڑی ہو کر جہانگیر کو دیکھ کر بولی۔ وہ ایسے اس کے سامنے اس کے بھائی کی انسلٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اب زبان بالکل نہیں چلانا آگے سے۔ جہانگیر روحان کا بنا لحاظ کیے آگول کے پاس آ کر اسے وارن کرنے لگا۔ آگول نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے جو تم اس کے ساتھ یوں بات کر رہے ہو۔ روحان جہانگیر کے تیور دیکھتا ہوا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا اور جہانگیر کو نرمی سے بولا۔ اسے اپنی بہن سے جہانگیر کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوا۔ تم ہمارے بیچ میں مت بولو رونی۔ جہانگیر اب انگلی اٹھا کر روحان کو بولا۔ کیوں نہیں بولے؟ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بولیں گے بیچ میں۔ کیسی تکلیف ہوئی تھی اس دن آپ کو اپنی بہن کے تھپڑ کا سن کر؟ لیا تھا نا میاں بیوی کے بیچ میں پڑھ کر فوراً بدلا۔ ایسے ہی جب انہیں تکلیف ہوگی تو یہ بھی بولیں گے بیچ میں۔ آگول جہانگیر کے آنکھیں دکھانے کی پرواہ کیے بغیر بنا ڈرے اس کو دیکھ کر بولی۔ جہانگیر اب خاموشی سے آگول کو دیکھ رہا تھا، جبکہ روحان نے آگے بڑھ کر آگول کو گلے سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، اتنا سیریس کیوں ہو گئی ہو؟ اٹس اوکے، میں جیڈی سے ایک نارمل بات کر رہا تھا، اس نے مجھے نارمل جواب دیا کہ وہ نہیں جانا چاہتا۔ ایسا کوئی کمپلسری بھی نہیں ہے جانا، میں ان سے معذرت کر لوں گا، اب بالکل کول ہو جاؤ۔ اسی طرح ویٹ لوز کیا ہے تم نے غصہ کھا کھا کر، پاگل لڑکی۔ روحان آگول کو بہلاتا ہوا بولا۔ روحان نے سوچا وہ کاشف زیری سے دوبارہ معذرت کر لے گا، آگول اور جیڈی کے بیچ تعلقات خراب ہو یہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں غصہ نہیں کر رہی ہوں بھائی، مگر ہم وہاں پر جائیں گے، آپ انہیں بتا دیجیے گا۔ آگول جہانگیر کو دیکھ رہی تھی مگر بات روحان سے کر رہی تھی۔ جہانگیر آگول کو دیکھتا ہوا بغیر کچھ بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ اچھا بتاؤ ذرا آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ چلو یار آج اپنی بہن کے ہاتھ کا کھانا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ روحان آگول کو پھر سے بہلاتا ہوا بولا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ روحان کی کاشف زیری سے دوستی تھی، نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ کاشف زیری کو اس بات کا علم ہے کہ ایس پی جہانگیر روحان کا بہنوئی ہے۔ اس کی کاشف زیری کے گھر جانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، نہ ہی اسے کاشف زیری کا اپنے گھر انوائٹ کرنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ مگر روحان کے جانے کے بعد رات میں وہ روحان کو کال کر کے اس سے اپنی اور آگول کی کاشف زیری کے گھر جانے کی حامی بھر چکا تھا۔ کل روحان کے جانے کے بعد جب وہ بیڈ روم کے اندر آگول سے کھانے کا پوچھنے کے لیے آیا، کیونکہ روزانہ کی طرح کھانا ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھا، تو اس نے آگول کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی رو رہی تھی۔ جہانگیر کو پرسوں سے ہی اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 4 مہینے پہلے جس رات وہ آگول کے قریب آیا تھا، اس رات اس پر یہ راز کھلا تھا۔ اسے صرف اس لڑکی کی کشش نے یا حسن نے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، معلوم نہیں کب سے، تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود۔ قبول تو جہانگیر نے اسے نکاح کے وقت ہی کر لیا تھا، مگر شادی کے دن جو کچھ اس نے کیا، بے شک وہ غصے کا رد عمل رہا ہو، مگر اس کے بعد وہ آگول کے قریب اپنی انا کی تسکین یا نفس کی خواہش کر کے ہرگز نہیں آیا تھا۔ وہ بیوی تھی اس کی، مضبوط اور جائز رشتہ رکھتا تھا اس سے، اور آگول نے اس رات اس کو کیا کیا باتیں سنائی تھیں۔ تب جہانگیر نے سوچ لیا تھا اب وہ اس پر اپنی مرضی بالکل مسلط نہیں کرے گا۔
نہ اسے کسی چیز کے لیے روکے گا ٹوکے گا، نہ ہی اس سے بات کرے گا، یہاں تک کہ بیڈ روم میں اس کے پاس سوئے گا بھی نہیں، اور اس سے اپنے دل کی بات شیئر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسے نفس کا غلام سمجھتی تھی تو پھر وہ بھی اس سے لا تعلقی برتے گا، مگر ایک بات تھی جو جہانگیر کو اندر ہی اندر کھولائے رکھتی، جسے سوچ کر اسے اکثر غصہ آ جاتا۔ اس کی بیوی اس کی قربت سے گھبراتی تھی۔ کیا اس کی وجہ واقعی اس کا کمپلیکشن اور مڈل کلاس ہونا تھا، یا پھر سیفی؟ بے شک وہ ویڈیو میں دیکھ چکا تھا کہ اس دن آگول نے سیفی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ سیفی کے اس خوفناک روپ سے ڈر گئی ہو، مگر دل ہی دل میں سیفی کو چاہتی ہو، تبھی وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ یہ سوچ کر جہانگیر کو اکثر غصہ آتا۔ جہانگیر آگول کو روتا ہوا دیکھ کر اس وقت تو کمرے سے نکل گیا تھا، مگر صبح ناشتے پر وہ اسے بول چکا تھا کہ وہ شام میں جلدی گھر آ جائے گا، اور یہ بھی کہ وہ کاشف زیری کے گھر جانے کے لیے تیار رہے۔ وہ ریڈی ہو کر آگول کے پاس بیڈ روم میں پہنچا کہ آگول سے جانے کا پوچھ سکے۔ دروازے پر ہی جہانگیر کے قدم رک گئے۔ ڈارک بلو کلر کا ڈریس کے ساتھ وائٹ کلر کے کمبینیشن کی قمیض اور ٹراؤزر میں وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اسی کشش کے زیر اثر جہانگیر آگول کی طرف کھنچتا ہوا چلا آیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ بالوں کو اس نے کاندھے پر آگے ایک سائڈ پر کیا ہوا تھا۔ اس کی پشت جہانگیر کی طرف تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے پیچھے جہانگیر کو آتا دیکھ چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کی ڈریس کی سلیوز لانگ تھیں، مگر پیچھے سے گلا تھوڑا گہرا تھا۔ چینج کرو اس ڈریس کو، اور دوسرا ڈریس پہن کر 10 منٹ میں باہر آؤ۔ جہانگیر اس کی پشت پر کھڑا اسے بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آگول کو حیرت ہوئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو آگول دیکھ چکی تھی کہ وہ اس کو دیکھ کر اچانک ٹھٹکا تھا۔ اپنی جانب جہانگیر کو بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، جس سے اس کے دل میں پھول کھل گئے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ نہ جانے پھر کیا ہوا جو وہ اسے ڈریس چینج کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ آگول بے دلی سے ڈریس چینج کرنے لگی۔ ڈریس چینج کر کے جب وہ باہر آئی تو جہانگیر اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ آگول پر ایک نظر ڈال کر وہ باہر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس ڈریسنگ میں بھی اس کی بیوی اس کی پوری توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے پہنے ہوئے ڈریس میں پرابلم یہ تھی کہ اس کا پیچھے سے گلا تھوڑا بڑا تھا، جس کی وجہ سے شولڈر کے نیچے وہ تل آج بھی جہانگیر کو نظر آ رہا تھا۔ وہ اس تل کی وجہ سے 4 ماہ پہلے کام بہت خراب ہو چکا تھا۔ جہانگیر اب بالکل نہیں چاہتا تھا کہ بار بار وہ تل جہانگیر کو نظر آئے اور جہانگیر کی توجہ اپنی جانب کھینچے۔ وہ اس تل کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے آگول سے ڈریس چینج کرنے کو کہا۔ غالباً ہماری یہ دوسری بار ملاقات ہو رہی ہے، مل کر خوشی ہوئی۔ کاشف زیری نے جہانگیر سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، جسے جہانگیر نے تھاما۔ مگر میرے محسوسات آپ سے مختلف ہیں زیری صاحب۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ خیر کیسے ہیں آپ؟ جہانگیر آگول کے ساتھ اس وقت کاشف زیری کی عالی شان کوٹھی میں کھڑا ہوا تھا، جبکہ روحان اور اینا 15 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ کاشف زیری کی آنکھیں جہانگیر کے ساتھ کھڑی آگول کو دیکھ کر چکا چوندھ ہو چکی تھیں۔ اتنا مکمل حسن! یہ یقیناً روحان کی بہن تھی۔ دشمنی کی تھی روحان نے اس سے، اپنی اتنی خوبصورت بہن کو چھپا کر، جو اب ایس پی کی بیوی بن چکی تھی۔ کاشف زیری نے بہت مشکلوں سے اپنی نظروں کو قابو میں کیا تھا۔ وہ ان دونوں کو مہمان خانے میں اپنے ساتھ آنے کی دعوت دینے لگا۔ کیا ہوا؟ جہانگیر اندر داخل ہوتے ہوئے آہستہ سے آگول سے پوچھنے لگا، جو کہ اسے تھوڑی غائب دماغ لگی۔ کچھ نہیں، آگول آہستہ سے جہانگیر کو بولتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کتنا بدصورت آدمی تھا یہ کاشف زیری! بدصورتی بھی شاید اسی پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ آگول کاشف زیری کو دیکھتے ہوئی سوچنے لگی، اور اس نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ آگول کو اس نظر سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اندر روم میں روحان اور اینا کے ساتھ روزی بھی موجود تھی۔ آگول اینا سے ملی، اس کے بعد روزی سے۔ روزی ان دونوں کو لے کر وہاں سے دوسرے روم میں چلی گئی، جبکہ جہانگیر اور روحان کاشف زیری کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔ اور ایس پی صاحب، آج کل کس کس کی شامت آئی ہوئی ہے آپ کے ہاتھوں؟ سنا ہے بڑے بڑے لوگوں کی گردن پر ہاتھ ڈالا ہے آپ نے۔ کاشف زیری جہانگیر کو دیکھ کر بات کا آغاز کرتا ہوا بولا۔ اب تک جن کی گردن پر ہاتھ ڈالا ہے ان کی گردن سلامت نہیں رہی ہے، اور جن کی گردن پر نظر رکھی بس موقع ملنے کی تلاش میں ہے۔
اکثر ایسے بیوقوف بھی ہوتے ہیں جو خود موقع فراہم کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی شامت خود بلا لیتے ہیں۔ جہانگیر کی بات سن کر کاشف زیری ہنسا۔ کبھی کبھی دوسروں کی شامت لانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی شامت کتنے برے انداز میں آ سکتی ہے۔ خیر، جو بھی ہو، آپ نے میری دعوت کو قبول کیا، مجھے خوشی ہوئی۔ کاشف زیری چپتی ہوئی نظروں سے جہانگیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ تم کیوں آج اتنے خاموش بیٹھے ہو؟ تم نے بتایا نہیں زیری صاحب کے ساتھ تمہاری دوستی کیسے ہوئی؟ جہانگیر روحان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس سے پوچھنے لگا۔ روحان، تم نے واقعی اپنے بہنوئی کو میری اور اپنی دوستی کے بارے میں نہیں بتایا؟ کاشف زیری بھی اب روحان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ کاشف صاحب سے میری چند ماہ پہلے ملاقات ہوئی تھی، فلائٹ میں ہی، وہیں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ روحان ایک نظر کاشف زیری پر ڈال کر جہانگیر کو بتانے لگا۔ اتنے میں ایک ویٹر آیا اور سافٹ ڈرنک باری باری ان تینوں کو سرو کرنے لگا۔ روحان کو ڈرنک تھماتے ہوئے وہ باقاعدہ روحان کی طرف جھکا۔ جہانگیر کی نظروں سے وہ منظر چھپ نہیں پایا جب اس نے روحان کے کوٹ کی جیب میں شاید کوئی چٹ ڈالی تھی۔ وہ ویٹر اب کاشف زیری کو ڈرنک دے رہا تھا، تب جہانگیر کے ہاتھ سے اپنا گلاس چھوٹ کر اچانک نیچے گرا۔ اوہ شٹ! جہانگیر پاکٹ سے رومال کے ساتھ اپنا موبائل نکالتا ہوا بولا۔ کاشف زیری کے ساتھ روحان کی توجہ بھی اس کی طرف گئی۔ زیری صاحب، کیا آپ مجھے واش روم کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ جہانگیر کے پوچھنے پر کاشف زیری نے اسے راہداری سے سیدھے جا کر الٹے ہاتھ پر مڑنے کا بتایا۔ انکل کی کال آ رہی ہے، پلیز ذرا ریسیو کر لو۔ جہانگیر روحان کے قریب آتا ہوا اپنا موبائل اسے تھما چکا تھا، کیونکہ روحان کی ساری توجہ اس کے موبائل پر منصور کی کال کی طرف تھی۔ تب جہانگیر نے نامحسوس طریقے سے اس کے کوٹ کی پاکٹ سے وہ چٹ نکالی اور واش روم کی طرف چل دیا۔ اگر وہ لیفٹ سائڈ کی جگہ راہداری کے رائٹ سائڈ پر جاتا تو اس چٹ میں موجود اس روم کے اندر پہنچتا جہاں روحان کو بلایا گیا تھا۔ جہانگیر راہداری کے اندر داخل ہوتا ہوا سوچنے لگا اور سیدھے ہاتھ کے دوسرے کمرے کی طرف اندر داخل ہوا۔ کمرے کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا اس کے پیچھے کوئی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر مڑتا، کسی نے اس کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے۔ وہ مرد کے ہاتھ نہیں بلکہ نسوانی ہاتھ تھے۔ جہانگیر بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اپنی جان پر کھیل کر تمہیں یہاں بلایا ہے اور تم نے یہاں آ کر ثابت کر دیا تم بھی جیدار ہو۔ ایسے ہی تھوڑی نہ تم پر دل آ گیا۔ مانا کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، مگر حسن میں تم میں بھی کم نہیں۔ کاشف کی پناہوں میں رہ کر روزی صرف اور صرف تمہیں سوچتی ہیں۔ کبھی تم بھی چند لمحات فراہم کر کے روزی کا سوچ لیا کرو۔ روزی جہانگیر کے قریب اپنے ہونٹ لا کر بول رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بات کرتے ہوئے جہانگیر کے کالر کو چھو رہے تھے۔ وہ بات کرتے کرتے جہانگیر کے سامنے آئی۔ اس کے گلے کا ہار بنتی ہوئی جہانگیر کے بالکل قریب آنے ہی لگی تھی کہ اس نے اسے پیچھے دھکا دیا اور دیوار پر لگے سوئچ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کی۔ کمرہ ایک دم روشن ہوا۔ روزی نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے روحان کے بہنوئی کو دیکھا۔ افسوس، رانگ نمبر۔ جہانگیر افسوس کرتا ہوا روزی کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ کر بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بے شرموں کی طرح مسکراتی ہوئی جہانگیر پر نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ روحان، وہ جو روزی ہے، کاشف صاحب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ روحان اور اینا کاشف زیری کے گھر سے واپس لوٹ کر آ رہے تھے، تب اینا کا واک کرنے کا دل چاہا۔ روحان نے اپنی بیوی کی فرمائش پوری کرنے کی خاطر گھر سے چند قدم دور اپنی کار کھڑی کر دی۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے روڈ پر پیدل چل رہے تھے اور رات ہونے کی وجہ سے روڈ سنسان تھی۔ تب اینا روحان سے پوچھنے لگی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ روحان نے اینا کی طرف دیکھتے ہوئے غائب دماغی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ غائب دماغی میں ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کا دماغ دو باتوں پر اٹکا ہوا تھا۔ کاشف زیری کے گھر پر مشروب تھماتے ہوئے ویٹر نے روحان کو اس کے کوٹ کی جیب کی طرف اشارہ کیا تھا، اور دوسرا جب جہانگیر نے اسے اپنا موبائل تھمایا تھا تو منصور اسے جہانگیر سمجھ کر پوچھ رہا تھا، کہو کیسے کال کی؟ یعنی کال منصور نے نہیں جہانگیر نے اسے کی تھی۔ وہ کافی دیر سے ان دونوں باتوں کو سوچ رہا تھا۔ بیچ میں کچھ مسنگ تھا۔ کیا وہی چیز جو ویٹر نے اس کے کوٹ کی جیب میں ڈالی تھی؟ جہانگیر اسے اپنا موبائل تھماتا ہوا کیا اس کے کوٹ کی جیب سے وہ چیز نکال چکا تھا؟ وہ کالج کے دور سے ہی بہت خبیث رہا تھا۔ روحان کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، مگر اس کا کاشف زیری کے گھر آنا روحان اور کاشف زیری دونوں کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا تھا۔
جس طرح کی وہ باتیں کاشف زیری سے کر رہا تھا روحان نے اس سے اندازہ لگایا۔ کیا روحان، معلوم نہیں آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ساتھ چلتی ہوئی اینا اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولی تو روحان اپنی سوچوں سے نکل کر اینا کو دیکھنے لگا۔ بولو نا میری جان، کیا بول رہی ہو؟ میں سن رہا ہوں۔ روحان اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا اور دماغ سے ساری سوچیں ترک کر کے اپنی توجہ اینا کی طرف مبذول کرنے لگا۔ میں بول رہی تھی جب میں نے روزی سے پوچھا آپ کاشف صاحب کی وائف ہیں تو وہ مجھے اور آگول کو دیکھ کر ہنسنے لگی بہت عجیب طریقے سے اور کہنے لگی کہ وائف سے بھی اوپر کی چیز ہوں۔ مطلب کیا تھا روزی کا اس بات کا؟ اینا روحان کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ سچ تو یہ تھا اسے روزی سے مل کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ بہت عجیب سی لڑکی تھی، عجیب، الٹی اور معنی خیز باتیں کرنے والی۔ اب روزی کی باتوں کا مطلب مجھے کیا معلوم؟ یہی بتانا چاہ رہی ہوگی کہ وہ کاشف سر کی گرل فرینڈ ہے۔ روحان نے کیپٹ کی بجائے گرل فرینڈ کا لفظ استعمال کیا جو کہ اسے اینا کے سامنے کیپٹ کے مقابلے میں تھوڑا مہذب لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ روحان؟ کاشف صاحب تو اچھی خاصی بڑی عمر کے آدمی ہیں، وہ اس عمر میں گرل فرینڈ بنائیں گے؟ ویسے روحان آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے نا روزی بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ وہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا آپ کی طرف دیکھنا۔ اینا نے جو محسوس کیا وہ روحان کے سامنے سڑک پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے روحان کو بتانے لگی۔ روحان نے اس کا پکڑا ہوا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ تمہارا شوہر، وہ بار بار کس کو دیکھ رہا تھا؟ تم بس اس بات کو سوچو۔ روحان کی بات سن کر اینا اس کو دیکھ کر مسکرا دی کیونکہ جب وہ سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی روحان ہر تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھ کر اسمائل دے رہا تھا۔ چوتھی بار روحان کے اس طرح دیکھنے پر اینا نے اسے ہلکی سی آنکھیں دکھائیں تو وہ اسے آنکھ مارنے لگا۔ اس کے بعد اینا نے روحان کو دیکھنے سے مکمل گریز کیا کیونکہ جہانگیر بھی سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کرتے کرتے چل رہے تھے تب اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ان دونوں کے سامنے آئی۔ پلیز میری مدد کریں، وہ دو آدمی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لڑکی کی عمر مشکل سے 15 سال کی ہوگی جو گھبرائی ہوئی اینا اور روحان کو دیکھ کر بولی۔ اینا اور روحان دونوں نے سامنے دیکھا، دور سے دو آدمی ان تینوں کی طرف آ رہے تھے۔ روحان انہیں پہچان چکا تھا، وہ بلیک کنگ کے آدمی تھے۔ اینا چلو کار میں بیٹھو۔ ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر روحان اس لڑکی کو نظر انداز کرتا ہوا اینا کا ہاتھ پکڑ کر کار کی طرف لے جانے لگا۔ روحان، اس بچی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، دیکھیں وہ آدمی اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ اینا روحان سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی بولنے لگی اور وہ بچی روحان اور اینا کو وہاں سے جاتا دیکھ کر پریشان ہو کر رونے لگی۔ کسی دوسرے کے معاملے میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، یہ ان لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ روحان اینا کو سمجھاتا ہوا دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کار کی طرف بڑھنے لگا۔ پلیز بھائی مجھے ان لوگوں سے بچا لیں، وہ لڑکی روتی ہوئی روحان کو دیکھ کر بولی۔ تب اینا نے دوبارہ اپنا ہاتھ روحان سے چھڑایا۔ آپ اس کی حق نہیں کریں گے مگر میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں بھائی کو کال کر کے بلا لیتی ہوں، اینا روحان کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی کیونکہ اسے اپنا وقت یاد آ گیا تھا جب دو آدمیوں نے اسے بھی کڈنیپ کیا تھا۔ روحان کو اینا کی بات سن کر غصہ آنے لگا۔ اب وہ دونوں آدمی ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ بچی اینا کے پیچھے چھپنے لگی جبکہ اینا کو روحان نے اپنے پیچھے کر لیا۔ وہ دونوں آدمی بھی روحان کو پہچان چکے تھے اسی لیے کوئی عمل بھی کیے بغیر ویسے ہی کھڑے رہے۔ اینا جاؤ، اسے لے جا کر کار میں بیٹھو، میں آتا ہوں، روحان پیچھے مڑ کر اینا کو دیکھتا ہوا بولا۔ اینا اس بچی کو لے کر کار کی طرف بڑھ گئی۔ سر آپ اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بلیک کنگ ناراض ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی روحان کو دیکھ کر مخاطب ہوا۔ کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے میں نے، رات میں اس لڑکی کو خود الکنگ لے کر آ جاؤں گا میں، ابھی تم دونوں یہاں سے جاؤ۔ روحان ان دونوں کو بولتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ گھر آنے کے بعد وہ ڈریس چینج کرتا ہوا بیڈ روم میں آ کر لیٹ کر مستقل روزی اور روحان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کاشف زیری کی کوئی فیملی نہیں تھی اتنا اسے معلوم تھا، مگر روزی اس کی کیا ہوگی؟ وہ روزی کے انداز اور اطوار دیکھ کر سمجھ گیا تھا، مگر روزی نے اس سے جو بھی کچھ کہا تھا وہ اسے رونی سمجھ کر کہا تھا۔ کیا پھر رونی اور روزی؟ مگر اس کا دل نہیں مانا کہ رونی کمینہ تھا مگر گھٹیا اور گرا ہوا نہیں تھا۔ اینا کے لیے محبت اس کے انداز سے واضح چھلکتی تھی، مگر جہانگیر کو رونی اور کاشف زیری کی اچھی خاصی دوستی لگی تھی۔ رونی کی کاشف زیری سے دوستی کچھ مناسب نہیں تھی کیونکہ کاشف زیری اسے پہلی ملاقات میں ہی مشکوک آدمی لگا تھا۔
جہانگیر چاہ کر بھی اس پر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس کا اندازہ اسے الکنگ ہوٹل پر ریڈ ڈال کر ہو گیا تھا۔ شاید اسے رونی کو منع کرنا چاہیے تھا کہ وہ کاشف زیری سے دور رہے۔ جہانگیر اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اچانک بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور آگول دندناتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ دیکھ کر جہانگیر بیڈ پر لیٹا ہوا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا۔ آپ پہلے سے کاشف زیری کو جانتے تھے؟ آگول جہانگیر کو دیکھتے ہوئی پوچھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ غصہ دبائے ہوئے بول رہی ہو۔ ہاں، جہانگیر مختصر جواب دے کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے اگلے سوال کا انتظار کرنے لگا۔ پھر تو آپ روزی کو بھی جانتے ہوں گے؟ اب کی بار وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ دماغ مت کھاؤ آگول، کام کی بات پر آؤ۔ جہانگیر آگول کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر بولا۔ مجھے وہاں لے کر جانا پڑ رہا تھا، تبھی آپ وہاں جانے سے انکار کر رہے تھے۔ اب کی بار بھی وہ غصے میں بولی۔ میں نے تم سے ابھی کہا ہے کہ کام کی بات پر آؤ۔ جہانگیر نے اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر اپنی بات دہرائی۔ تو پھر سنیں کام کی بات اور جواب دیں اس کا، کیا ہے یہ؟ آگول جہانگیر کی شرٹ بیڈ پر پھینکتی ہوئی غصے میں بولی۔ تھوڑی دیر پہلے جب آگول اپنے کپڑے ہینگ کر رہی تھی تب اس کی نظر جہانگیر کی ہینگ کی ہوئی شرٹ کے کالر پر پڑی جس پر سرخ لپسٹک کا نشان تھا۔ یہی شرٹ تھوڑی دیر پہلے جہانگیر نے پہنی ہوئی تھی۔ آگول کا دماغ فوراً اس فیروزی رنگ کے کپڑوں میں موجود روزی پر گیا۔ اس سفید بھوتری نے ہی لال رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی اپنے ہونٹوں پر اور کالر پر اسی لپسٹک کا نشان تھا۔ یہ میری شرٹ ہے، اور دوسری بات، اب تمیز کے دائرے میں بات کرنا مجھ سے۔ جہانگیر جو اس کی بدتمیزی میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اور برداشت کر رہا تھا، آگول کو دیکھ کر وارن کرتا ہوا بولا۔ میں اس شرٹ کا نہیں پوچھ رہی آپ سے جہانگیر، شرٹ کے کالر پر کیا ہے؟ جہانگیر کی وارننگ پر اس نے واقعی اب کی بار تمیز سے بات کی تھی، مگر غصہ ہنوز برقرار تھا۔ جہانگیر اپنی شرٹ اٹھا کر کالر دیکھنے لگا۔ اس کو وہ منظر یاد آیا جب روزی اس سے بات کر رہی تھی۔ جہانگیر نظر اٹھا کر آگول کو دیکھا جس کی آنکھوں سے اس وقت شرارے نکل رہے تھے۔ اپنے کالر پر لپسٹک کا نشان دیکھ کر اور آگول کی حالت دیکھ کر ایک پل کو اسے ہنسی آئی تھی جسے وہ بہت سنجیدگی کے لبادے میں چھپا گیا تھا۔ اپنی شرٹ اٹھا کر بیڈ سے اترتا ہوا وہ آگول کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ روزی کی لپسٹک کا نشان ہے، جہانگیر آگول کو بتانے لگا، اور آگول جہانگیر کے اطمینان پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے سب کچھ میرے سامنے بولتے ہوئے؟ آگول نے غصے میں اس کی شرٹ اٹھا کر دور پھینکی۔ کیوں؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اور یہ شرٹ کیوں اٹھا کر پھینکی ہے؟ جاؤ اسے واپس ہینگ کر کے آؤ۔ جہانگیر اسے آنکھ دکھاتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اسے کیوں نہیں فرق پڑتا تھا؟ فرق اسی کو تو پڑتا تھا۔ آگول چاہ کر بھی ایسا بول نہیں پائی۔ اس شرٹ کو ہینگ نہیں کروں گی بلکہ آگ لگا دوں گی، میں خون پی جاؤں گی میں اس سفید بھوتنی کا، اور آپ کا بھی، سنا آپ نے؟ آگول غصے میں بولتے ہوئی شرٹ اٹھا کر کچن میں آئی، مٹی کا تیل اور میچ باکس لیتی ہوئی گھر کے پچھلے حصے پر گئی۔ اس کو شدید تکلیف ہو رہی تھی جہانگیر کی شرٹ کو دیکھ کر، اور اسی تکلیف کے سبب آگول نے واقعی اس کی شرٹ جلا دی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ میری نئی شرٹ تھی جو تم نے جلا دی۔ جہانگیر غصے میں اس کی حرکت کو دیکھ کر آگول پر چیخا۔ اسے اپنی شرٹ سے زیادہ آگول کے ریاکشن پر غصہ آنے لگا۔ آخر اسے اتنا غصہ آ ہی کیوں رہا تھا؟ وہ یہ جاننے سے قاصر تھا۔ آپ کو آگ نہیں لگا سکتی نا، اسی لیے شرٹ کو لگا دی۔ برے ہیں آپ، بہت برے جہانگیر، بہت برے ہیں آپ۔ آگول روتی ہوئی جہانگیر سے بولی، اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول دل یوں ملے ہمارے بائی زینیا شرجیل۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔